अस्सलाम वालेकुम। कराची में अमन कैसे होगा? 92 से लेकर आज तक की जो तारीख़ है उसमें बहुत दफ़ा ऑपरेशन भी किए गए, बहुत दफ़ा सियासी सतह पर भी कोशिशें हुई, इत्तेहाद बनते भी रहे, टूटते भी रहे। हर मौके के ऊपर कभी MKM हुकूमत में रही और ज़्यादातर हुकूमत में रही, और बहुत से मौक़ों के ऊपर जब लड़ाई होती रही तो MKM हुकूमत से बाहर रही। MKM का सिर्फ नाम इसलिए यहाँ ले रहा हूँ कि कराची की हद तक, कराची की सियासत की हद तक MKM का असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, और वो ख़ुद कहते हैं कि 85% मैंडेट भी उनके पास है। 92 में जो ऑपरेशन किया गया उसके नतीजे में बाद में तलखियाँ कम होने की बजाय पहले से और बढ़ गई, और ये सिलसिला जारी रहा थ्रू आउट द 90s। हम वो नफ़रत कम करने आए थे, लोगों को अमन सुकून देने आए थे, लेकिन वो बढ़ गई। प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, और तीनों अदवार में एक चीज़ कॉमन ये है कि कराची में ऑपरेशन हो रहा है। पहले दौर में भी हुआ, उनके दूसरे दौर में भी हुआ, और उसके बाद उनकी हुकूमत डिसमिस हो गई, और अब थर्ड टाइम है। और इस दफ़ा लोगों की यकीन और तवक्कुआत पहले की निस्बत ज़्यादा हैं और पुरइत्माद हैं कि इस दफ़ा जो कोशिश की जा रही है इसके नतीजे में कुछ देर पा अमन कायम हो। लेकिन क्या वो देर पा अमन कायम हो पाएगा? टारगेट किलिंग की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कराची के अंदर कि रोज़ाना 15-20 अफराद की लाशें, कुछ आदत पड़ गई है कराची से ये ख़बर सुनने की। ख़त्म होने का सिलसिला उसका थमने पे आ ही नहीं रहा। इसी तरीके से किडनैपिंग फॉर रैंसम, इतनी उसकी भी बुरी सूरत हाल है कि यहाँ से बिज़नेस कम्युनिटी और इन्वेस्टर्स जो हैं बड़ी तादाद में या तो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में शिफ्ट हो रहे हैं, या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पाकिस्तान के बाहर जा रहे हैं। सरमाया भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, यहाँ से बांग्लादेश और श्रीलंका में जाके बिजनेसमैन फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं। क्या होगा इस मसले का हल, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो कितनी मजबूत हैं, या उन्हें कितनी सपोर्ट चाहिए, आवाम से कितनी सपोर्ट चाहिए, सियासी हुकूमत से, कानून से और जुडिशरी से? ये वो सारे सवालात हैं जिनका आज के प्रोग्राम में हम जवाब ढूंढेंगे, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत है मेजर जनरल रिजवान अख्तर, DG रेंजर्स सिंध। जनरल रिजवान साहब, खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में आपको। सूरत हाल बहुत गंभीर है कराची की, और जितना उसको बयान किया जाए उतना ही थोड़ा है। आपकी फ़ोर्स जो है उसके ऊपर कहा तो ये जा रहा है कि इस वक्त कायम अली शाह साहब जो हैं वो कैप्टन हैं इस सारे कार्रवाई के, लेकिन ऑपरेशनल कमांड आपके पास है। आपकी असेसमेंट क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, जैसे कि आपने ख़ुद अभी अपने इंट्रो में कहा कि कराची की सिचुएशन बड़ी गंभीर है, गंभीर थी, गंभीर है, और कुछ अर्से गंभीर रहने का अंदेशा है। कराची के अंदर हो या शहर के, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान के किसी और शहर में हो, तीन चीज़ें बहुत अहम हैं किसी भी जराइम की, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, टेररिज्म हो, एक्सटॉर्शन हो, भत्ता हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो। इन सब चीज़ों के लिए तीन बहुत अहम चीज़ें हैं और जो सीढ़ियाँ हैं, और वो है एप्रीहेंशन और अरेस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स, दूसरा है इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन, और तीसरा है कि उसको सज़ा मिले। जब तक हमारे माशरे में और हमारे सिस्टम के अंदर ये सब चीज़ें इसी तनासब के साथ और इसी सीक्वेंस के साथ नहीं चलेंगी, हम बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। आपने देखा होगा कि हाल में जो एफ़र्ट अभी शुरू हुआ, जिसके लिए आपने कहा, एफ़र्ट कमांडर जो हैं वो यकीनन चीफ मिनिस्टर हैं, रेंजर्स और पुलिस मिलकर ये काम कर रही है रेंजर्स की लीड में। इसमें एक बात अहम है कि हमने बहुत सारी ऐसी सिफारशात पेश की जिसके वजह से आपने देखा होगा कि एक अमेंडमेंट अच्छी खासी एंटी टेररिस्ट एक्ट में आई, और एक और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ है, ऑर्डिनेंस, वो बन रहा है, इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि जब हम प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे और कराची में ख़ुसूसी तौर पर यकीनन बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होती। एक चीज़ जनरल रिजवान साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त मसला कुछ ऐसा है कि अव्वल तो लोग पकड़े नहीं जाते। आज मैं आ रहा था तो जिस गाड़ी में बैठा हुआ था तो वो ड्राइवर ने यही सवाल किया जिसकी तरफ मैं अभी आपकी तरफ आने लगा हूँ, तो उन लोगों को सज़ा मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा कराची में अमन? मैंने कहा यही सबसे बड़ा मसला है। ये इसका जवाब आप दे सकते हैं मुझे? क्योंकि बंदा पकड़ लिया, बंदा पकड़ने के बाद जो दूसरे दो स्टेप्स हैं उसके ऊपर क्या होगा? देखिए, मैं अगर उससे पहले एक आपको एक हाइपोथेटिकल एक सिलसिला बताऊं कि अगर आज शाम को कहीं टारगेट किलिंग होती है, खुदा न खास्ता, तो हमारे पास या पुलिस के पास कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लेते हुए हम किसी एक डायरेक्शन के अंदर, किसी एक सिमत में जा सकते हैं, ये पता करने के लिए कि कौन इसका कातिल हो सकता है। जब आप उस इवेंट की साइट पर पहुंचते हैं तो वहाँ आपके पास चंद लोग होते हैं जो सहमे हुए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसकी दुकान है, किसी का पथारा है, किसी की छोटा सा होटल है चाय का, या कोई राह चलता हुआ आदमी है, वो हमें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता आज तक। लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन है, इसके अंदर हमें बहुत उम्मीद है और बहुत सारे लोग हमें अपने तौर पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
جب تک وہ انفارمیشن نہ ملے آپ کسی کو جا کے پکڑ نہیں سکتے. سو یہ ایونٹ جب ہو جائے تو آپ 3 سے 4 دن کے بعد جب وہاں جائیں گے اور جا کر آپ کسی کو پکڑیں گے کسی انفارمیشن کی بیسس پہ, تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس قتل کیا ہوا آلہ موجود ہو, ضروری نہیں کہ وہی شخص جو ہے پوری ٹیم کے ساتھ وہاں بیٹھا ہو. سو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو عام عوام کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی, جو آئی او ہوگا پولیس کا اس کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی, جس کے بیسس کے اوپر پروسیکیوشن افیکٹو ہوگی. اچھا, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل رضوان اختر ہمارے ساتھ ہیں اور کراچی امن و امان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب, یہ فرمائیے گا, ابھی ریسنٹلی کچھ آپ نے آپریشنز کیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر ہم دوبارہ ان سوالات کی طرف آ جائیں گے. اس کے اوپر اپریہینشنز بھی بہت پیدا ہوئی, یہ شور پیدا ہو گیا, ایک جماعت نے کہا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں رینجرز انوالو ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب, جیسا کہ ہم نے شروع سے کوشش رکھی ہے کہ یہ ایک اکراس دی بورڈ آپریشن ہے. اکراس دی بورڈ ایسی ٹرمنالوجی ہے جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, صرف کہنا کافی نہیں ہے. اکراس دی بورڈ کا مطلب ہے کہ پورا بورڈ کم از کم پورا ہو جانا چاہیے, پھر ہم اکراس دی بورڈ دیکھیں. آپریشن کو ابھی بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اس کراچی کے حالات کو جو کہ بہت عرصے کے بعد جا کے اس نتیجے پر, اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. قوانین میں جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ پروزیکیوشن افیکٹو ہو, جس کی وجہ سے سزا ملے. مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ عدالتیں اپنی پوری کوشش کرتی ہیں, لیکن اگر افیکٹو پروزیکیوشن نہ ہو, وٹنس نہ آئے, ثبوت نہ ہو اور قانون میں تبدیلی نہ ہو, تو پھر سزا دینا بڑا مشکل کام ہے. قوانین میں 2 تبدیلیاں آئی ہیں, اینٹی ٹیررزم لا اور پاکستان پروٹیکشن لا. لیکن جو سوال یہاں سیاسی جماعتوں کا ہے اس کا میں جواب آپ سے چاہوں گا. کیا رینجرز کچھ ایسا کرتے ہیں؟ دلشاد والے کیس میں بہت سخت قسم کی شکایت سامنے نظر آئی, کچھ اور بھی دیگر کیسز ہوں گے. رینجرز کس قسم کے ایس او پیز فالو کرتی ہے؟ بندے کو پھڑکا دیں پکڑ کے, یا کچھ اس کے ساتھ کوئی طریقہ کار رکھا ہوا؟ دیکھیں, یقیناً ایک تو پہلے یہ بتاؤں کہ پاکستان رینجر سندھ ہو یا کوئی سول آرم فورسز پاکستان میں کوئی اور ہو, یہ کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہیں, یہ پاکستان کی فورسز ہیں اور اسی سوسائٹی کا کراس سیکشن ہے. یقیناً یہ میں 100% کوئی بھی شخص اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو مروجہ اصول ہیں, مروجہ رولز آف انگیجمنٹ ہیں ہمارے پاس, جو ہماری ایس او پیز جن کو آپ یقیناً جانتے ہیں, اس کے مطابق ہمارے لیے صرف مجرم ہے. ہم کسی کمیونٹی کے اگینسٹ یا کسی پارٹی کے اگینسٹ یا کسی گروپ کے اگینسٹ کام نہیں کرتے. جب سے آپ نے یہ کارروائی سٹارٹ کی اور جو آپ نے اسیسمنٹ رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر بھی پریزنٹیشنز ہوتی رہی تھی, سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے 2 سال پرانی, اور وہ پوری میں نے تفصیل سے پڑھی, جس میں انہوں نے سیاسی جماعتوں کا نام لے کر بولا کہ ان کے اندر ملیٹنٹ ونگز بنے ہوئے. جب آپ آپریشنل سٹیج پہ آئے ہیں تو کچھ ایسی انٹینٹ تو نہیں ہے, کچھ ایسی سوچ تو نہیں ہے کہ خاص جماعت کو زیادہ ہٹ کرنا ہے, دوسری کو کم کرنا ہے, کچھ ایسی پرائرٹائز تو نہیں کیا آپ نے؟ جی, ایسا بالکل پرائرٹائز نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم یقیناً جو لوگ ہمارے آپریشن میں انوالو ہیں وہ کوئی ترازو لے کے تو آپریشن نہیں کر سکتے کہ 2 آپریشنز کسی پارٹی کے حوالے سے یا کسی گروپ کے حوالے سے زیادہ ہو گئے تو پھر 2 پہلے کسی اور کے پورے کرنے. یقیناً جو ٹارگٹ ہمیں اویلیبل ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے. ہمارے لیے چونکہ تشخیص نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے لیے وہ ٹارگٹ کلر ہے, ہمارے لیے وہ ٹیررسٹ ہے, ہمارے لیے وہ ایکسٹورشن کرنے والا آدمی ہے اور بھتہ مانگنے والا آدمی ہے, ہمارے لیے سب برابر ہے. اسی لیے جب ہم آپریشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کوئی ملحوظ خاطر نہیں ہوتا کہ وہ کس پارٹی سے ہے اور کس پارٹی سے نہیں. سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی, جو تحریری طور پر ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, اس میں 3 4 5 جماعتوں کا انہوں نے نام لیا. ایم کے ایم کا نام لیا, پیپلز پارٹی کا نام لیا, اے این پی کا نام لیا, سنی تحریک کا نام لیا اور جماعت اسلامی کا بھی نام لیا کہ ان کے اندر ملیٹنٹ ونگز موجود. آپ جب آپریشن کرنے جاتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو ٹیکل دس ایشو؟ یہ مشکل ہے؟ یقیناً ندیم صاحب یہ مشکل بات ہے, لیکن یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ملیٹنٹ ونگز یقیناً پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں اور اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں. اگر ان کے صفوں میں کوئی ایسا شخص ہے اور ان کو معلوم نہیں کہ ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے تو یقیناً وہ ہم سے شیئر بھی کرتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے. اور شاید اسی ایک لائن کو ٹو کرنے کے بعد ہم شاید کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکیں. اچھا, میں یہ سوال دہراؤں گا آپ سے, کیونکہ کراچی کے اندر فوج کو بلانا پہلے کسی زمانے میں اے این پی مطالبہ کیا کرتی تھی, اس دفعہ سب سے پہلے ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا تھا. آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر ان کے اندر ملیٹنٹ ونگز یا ملیٹنسی ہے اور ان کے نالج میں نہیں ہے تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, اے این پی, تینوں بڑی جماعتیں جن کا کراچی میں مینڈیٹ ہے یا ٹھیک ٹھاک پریزنس ہے, آپ کو اس آپریشن میں سپورٹ کر رہے ہیں؟
جی ہاں بالکل وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو اس آپریشن میں سپورٹ کر رہے ہیں. ہرڈلز کیا ہیں, رکاوٹ کہاں آتی ہے, بندے کیوں چھوٹتے ہیں, یہ جو جا کے تھانوں سے چھوٹ جاتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ عدالت تک پہنچتا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ اس کے پاس ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو پنش کیا جائے. مسائل کہاں پر ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا ندیم صاحب کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. اس ٹیم میں صرف پاکستان رینجرز سندھ نہیں, پولیس بھی شامل ہے, جوڈیشری بھی شامل ہے, پروزیکیوٹرز بھی شامل ہیں, عدالتیں ہیں, غرض کے ہر شعبہ زندگی جو ہے اس کے اندر شامل ہے. میں بلکہ میڈیا کا ایک بہت افیکٹو رول ہے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک رکھنے کا, اپنی گائیڈنس پرووائڈ کرنے کا مختلف طریقے سے, چاہے وہ کوئی ٹاک شوز ہوں, چاہے وہ ویسے کوئی اینکرز ہمیں بات بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم ورک کے اندر جب یہ کام ہوگا تو یقیناً ایسے حادثات یا ایسے معاملات کم ہوں گے کہ آپ ایک مجرم کو پکڑیں اور وہ چھوٹ کر نکل جائے. وہ چھوٹ کر صرف اسی وقت نکلے گا جب آپ نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہ کیا ہو. انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے, وی ایکچولی ایئر آن دی سائڈ آف کاشن. وی کی ناٹ لیو اینی ٹارگٹ کہ ہمیں ایک ٹارگٹ کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو وی آلویز گو دیئر, وی ٹیک آر ٹائم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ندیم ہاشمی صاحب کا کیس دیکھ لیں, ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں نکلی, ان کو جی آئی ٹی کے دوران ہی رہا کر دیا گیا تھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی آدمی صاف ہے, جب اس کے بارے میں کوئی ایسی شواہد نہ مل سکیں جس کو ہم کیس کو آگے چلا سکیں, تو ان کو یقیناً پولیس بھی اور رینجرز بھی چھوڑ دیا کرتی ہے. لیاری میں کیا ہو رہا ہے؟ لیاری کا بہت پرانا ایک پرابلم ہے. لیاری کے اندر میرا خیال ہے 1970 سے لے کے 70-80 کی دہائیوں سے لے کے یہ معاملات چلتے آئے اور آج اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک بڑے بڑے آپریشنز کی بات کر رہے ہیں. یقیناً لیاری کے اندر لیاری گینگ وار اور جرائم پیشہ لوگوں کا کافی اجتماع ہے اور رہتا ہے, لیکن جب سے آپریشن شروع ہے اس کے اندر کافی ٹوٹ پھوٹ کا یہ شکار ہے. مجھے خوشی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا, آپریشن نہیں, یہ جو آرگنائزیشن ہے لیاری گینگ وار کہہ لیں آپ یا پی اے سی کہہ لیں, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہیں, سب اپنی اپنی صفوں سے یا کسی بھی شہر کے علاقے سے مجرموں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں پہلے اس آپریشن سائیکل سے پہلے جب ہم آپریشن کرتے تھے تو بہت سی پارٹیز کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم نے آپریشن کیا. لیاری کی اگر میں مثال دوں آپ کو, تو لیاری کے اندر بہت سارے عام لوگ نکل کے سڑک بلاک کر دیا کرتے تھے جب ہم آپریشن کیا کرتے تھے. اس آپریشن کے اندر ہم نے بے تحاشا آپریشن کیے ہیں, شاید اتنے آپریشن 5 سپٹمبر سے آنورڈز ہم نے کیے ہیں جتنے شاید اس پورے سال میں ہم نے لیاری میں نہیں کیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ماڑی پور روڈ ایک دفعہ بلاک نہیں ہوئی, اندر لیاری کے اندر کسی ایک جگہ کسی نے کوئی ٹائر نہیں جلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ان مجرموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری مدد جاری رکھیں. جو دو گروپ لڑ رہے ہیں ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں؟ ان کی پشت پناہی تو خیر وہ شاید خود ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم جو اس وقت آپریشن سائیکل چل رہا ہے انشاءاللہ جلد ہم لیاری کو مجرموں سے صاف کر دیں گے. کوئی ٹائم فریم ہے آپ کے ذہن میں؟ میں ٹائم فریم دینا نہیں چاہوں گا, لیکن انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر اندر آپ کو بہت واضح تبدیلی نظر آئے گی. اگر آپ آج بھی دیکھیں تو جو ٹارگٹ کلنگ, ایکسٹورشن, بھتہ, اس کے اندر نمایاں کمی آ چکی ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس میں کبھی کبھی اسپائک آ سکتی ہے, ٹارگٹ کلنگ زیادہ ہو سکتی ہے. بہت سارے عوامل اور ایونٹ ایسے ہیں, مثال کے طور پہ کراچی میں جس طریقے سے محرم گزرتا ہے پورے پاکستان میں کسی اور جگہ ایسا نہیں ہوتا. پچھلے 2-3 روز میں لیاری بھی دوبارہ ہیٹ اپ ہو گیا تھا, اس لیے آپ ٹھیک ہے آپ کی ٹارگٹ کلنگ میں پہلے ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا, اب وہ گراف نظر آتا ہے آپ کی جو ویکلی نمبرز ہیں آپ کے جو رپورٹ ہو رہے ہیں, اور اب اس میں 2-3 دنوں میں پھر اسپائک نظر آئے. پچھلے 2 دنوں میں تھا, لیکن کل سے پرسوں سے بلکہ شام سے اس کے اندر دوبارہ جو گراف ہم جو پہلے اچیو کیا تھا انشاءاللہ اسی کے اوپر آ کے کھڑا ہے. جنرل صاحب ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے, سیاسی جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں, خود مانگ کر رہی ہیں کہ ملیٹنٹ ونگز ان کے اندر موجود ہیں, اور پولیٹیکل پیٹرونیج تو یقیناً ابھی برقرار ہوگی, وہ ہاتھ کھینچا نہیں ہوگا, اسی لیے وہ چیز ابھی تک پرسسٹ کر رہی ہے. اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اسی لیے جب پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے اس وقت یہ بات چیت بہت ڈیٹیل میں ہوئی تھی کہ اس پورے ایفرٹ کے, اس لیے میں چیف منسٹر کو ایفرٹ کمانڈر کہا ہے. ایک ملیٹنٹ ایک ملٹری پرانگ ہے جس کا میں کمانڈر ہوں یا پولیس اور ہم سارے مل کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل پرانگ ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹو پرانگ ہے. یہ وہ 2 پرانگز ہیں جس کے اندر میری ان پٹ کم سے کم ہوگی یقیناً, اور اس کو گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف پاکستان اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن نے آگے لے کے چلنا ہے. جب تک یہ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے اس کو ہم بہت لمبے عرصے تک سسٹینیبل نہیں بنا سکیں گے. تو یہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد تو بنتے ٹوٹتے ہیں, یقیناً آپ کی ڈومین نہیں ہے براہ راست, میں آپ سے اس پہ کامنٹ نہیں چاہوں گا, لیکن بعض لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ ابھی جو سندھ کا سیٹ اپ تھا جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایم کیو ایم حکومت سے باہر ہے, اور نون لیگ کی یہاں سگنیفیکنٹ پریزنس نہیں ہے یا پی ٹی آئی کی,
تو اس لیے ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس میں آپ کے لیے اسپیس ہے آپریشن کرنے کے لیے، اور اٹس اے گڈ اپرچونٹی، ونڈو آف اپرچونٹی جس میں آپ آگے بڑھیے اور کرمنلز کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیجیے. یہ اگر دوبارہ اتحاد بنتے ہیں اور وہ مصالحت کے نام کے اوپر ایک کمپرومائزز شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ ندیم صاحب، میرا خیال یہ ہے اور میری ناقص رائے میں کہ کوئی بھی ملک ہو اس کے لیے 3 کیٹیگریز کے اندر انٹرسٹ بہت لازم ہے کہ وہ اپنے کیٹیگرائز کرے. ایک وائٹل انٹرسٹ ہے، ایک کرٹیکل انٹرسٹ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ پیریفرل انٹرسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنی میچورٹی ان سب پولیٹیکل پارٹیز میں موجود ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں، گورنمنٹ کے باہر ہوں. ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں کرٹیکل اور وائٹل انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، پیریفرل کے اوپر ہم کمپرومائز کر لیں گے اور کرنا چاہیے تاکہ آپ کے وائٹل اور کرٹیکل انٹرسٹ کو کوئی دھچکا نہ پہنچے یا نقصان نہ پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹیز کو یہ اندازہ ہے کہ ہم کس نہج پہ ہیں. اگر ہم نے اس ٹائم کو اس اپرچونٹی کے میں کنورٹ نہ کیا تو شاید ہمیں اس کا دکھ رہے گا. جنرل صاحب، کوئی آپ کے پاس یہ اسیسمنٹ ہے کہ ہم جب کراچی میں آپریشن کرنے کی ذکر کرتے ہیں، بہت بڑا شہر ہے، ایک چھوٹی سی دنیا ہے، پوری آباد ہے، کتنے ٹارگٹ کلرز ہیں، کتنے ایسے کرمنل ہیں، ہارڈنڈ کرمنلز جن کو یہاں سے ایلیمینیٹ کرنا، ہٹانا ضروری ہے کراچی میں امن کے لیے؟ کوئی ایسی اسیسمنٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں ایسی اسیسمنٹ آپ کو دے سکوں، لیکن ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں کراچی سٹی کے، وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ یقیناً اس کا ایک پروگرام کے اندر تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں گروپس ہیں، اس میں جس طرح آپ نے کہا پولیٹیکل پیٹرنیج ہے. اب وہ پولیٹیکل پیٹرنیج بیسیکلی بہت سارے ان غلط کاموں کے لیے ہے جن سے پیسہ ایسوسیٹڈ ہے. کراچی کے اندر جو آپ اگر دیکھیں گے، شاید آپ نے بہت سارے پروگرامز میں خود بھی کور کیا ہوگا کہ کراچی کے اندر بڑی اپرچونٹیز ہیں. اس لیے پاکستان کے بہت سارے شہروں سے لوگ آ کے یہاں بستے ہیں، آپ کام کے لیے آتے ہیں اور کام کے لیے آئے بھی ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے تو یہ پائے کا بہت بڑا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کے اندر ہم صحیح طرح مینجمنٹ نہ کر سکے، جس کو میں نے 2 پرونگز آپ کو کہا ہے، پولیٹیکل مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اگر ٹھیک نہ ہو سکے تو پھر ہم ان عوامل کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے جو اصل جڑ ہیں اس ساری خرابی کی. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اس کی پولیٹیکل سپورٹ آپ کے ساتھ برقرار نہیں رہے گی، خالی یہ جو آپریشنل فورس آپ یوز کر رہے ہیں اس کو آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے اس ایفرٹ؟ میں بلکہ اس کی مثال اگر آپ کو دوں، 24 اگست 2011 کو پاکستان رینجرز کو اسپیشل پاورز ملی تھیں. کہنے کو وہ اسپیشل تھیں، بٹ اس پاورز میں ہم سرچ اور اریسٹ کر سکتے تھے، اور اس کے بعد ہم مجاز تھے کہ ہم پولیس کے حوالے کر دیں مجرموں کو اور وہ پھر آگے پروسیکیوشن چلائیں اور کیس چلائیں. 2011 کے اندر وہ اگست سے لے کے دسمبر تک جو آپریشن سائیکل چلا، بڑے عرصے بعد چلا، اس سے بہت اچھا اثر پڑا. اس کے اندر دسمبر کے اندر ٹارگٹ کلنگ منیمل ہو گئی تھی، بہت ہی، شاید ہفتے میں ایک ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. لیکن جنوری 2012 میں ٹارگٹ کلنگ اگین 24 پہ پہنچ گئی. اس کا مطلب یہ تھا، جو میری اسیسمنٹ ہے یا ہماری اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق مجرموں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سسٹم وہی ہے، ہم نے سسٹم وہی چلانا ہے. پکڑ تو ہم رہے ہیں لیکن دینا اسی سسٹم کے اندر ہے، اور آگے سے ان کو بیلز بھی ہو جائیں گی، چھوٹ بھی جائیں گے. اس لیے 2012 کا وہ سسٹم سارا وہی چلتا رہا. اس میں کبھی کمی آ جاتی تھی، کبھی تیزی آ جاتی تھی. لیکن مارچ دس ایئر آنورڈز، بیفور الیکشنز اگر آپ دیکھیں تو آپریشن سائیکل میں تبدیلی آئی، اور ہم نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے کہ جس کے اندر یہاں پیسفل الیکشنز کا انعقاد پاسبل ہوا. اور اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا، اور اب جو کرنٹ آپریشن سائیکل چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر جاری رکھا جائے، اس میں ہکپس ہو سکتی ہے یقیناً. جیسے میں نے پہلے کہا، میں ایز ڈی جی رینجرز سب سے پہلے وہ شخص ہوں گا کہ اگر کوئی فورس کا آدمی کام کرے تو میں اس کو سزا دلواؤں گا اور دوں گا. اور میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے، یقیناً ہم سب انسان ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر جائز غلطی ہوگی یقیناً اس کا تدارک کیا جائے گا، اور جان بوجھ کر غلطی ہوگی تو اس کو سزا ملے گی. ایک چیز یہ فرمائے گا کہ یہ بہت سارے آفیشیل سے بات ہوئی تو ایک کلیم تھا ان کا، وہ میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کی آن ایئر آج تصدیق ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹارگٹ کلر کو پکڑتے ہیں اور اس کی رپورٹ بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے وہ چیزیں ساری بیان کر دیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. بعد میں جاتا ہے عدالت میں کیس، وہ کہتا ہے کہ اس نے دباؤ ڈال کے مار کے میرے سے بیان لیا، سارا کیس وہیں دھڑام سے آ کے ختم ہو جاتا ہے. کیا ایسے ہی ہو رہا ہے موسٹ آف دی کیسز میں؟ 99% کیسز میں یہی کلیم تھا ان کا. جی بالکل ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. اور اب اس میں چینج یہ آ رہی ہے کہ جو چینجز ابھی ہم نے اینٹی ٹیررسٹ لاء میں کی ہیں، جس کے اندر ہماری بڑی پرانی ایک سفارش تھی جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو انویسٹیگیشن کرتی ہے، جے آئی ٹی اس کو عرف عام میں آپ جانتے ہیں، اس جے آئی ٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں یا جو فائنڈنگز ہیں ان کو کوڈ آف لاء میں کوئی اسٹینڈنگ دے دی جائے. جو مشکل کا وی انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر لیگل ہچز تھیں، لیکن اس کے اندر اب جو ہمیں لیوریج مل گئی ہے وہ ہے کہ جو ایک آئی او انویسٹیگیٹو آفیسر ہوتا ہے
وہ اب اس جی آئی ٹی کا حصہ ہوگا، اور یہ جی آئی ٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو وہ لے کے آگے چلان اسی کی بیسس پہ بنائے گا اور اس کو کورٹ میں لے کے جائے گا. اگر اس کی کراس ایگزامینیشن ہونی ہے، جس پہ جرا ہونی ہے، وہ آئی او ہی کروائے گا. اچھا، یہ تھوڑی سی آسان بات کر لیں کہ جے آئی ٹیز لیگلی ایڈمیسیبل ہوں گی، عدالت اس کو مانے گی، جی آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز کو مانے گی، ریکمنڈیشنز کو مانے گی. کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ صرف ایک ایجنسی نہیں کرتی، اس میں 7 سے 9 ایجنسیز شامل ہیں. تو جو آپ کی جے آئی ٹیز رپورٹ بنا کے ریکمنڈیشن دیں گی عدالت کے لیے، وہ قابل قبول ہوگا قابل قبول ہوگا اس کا یقیناً، لیکن آئی او اس کو اگر کراس ایگزامن کرنا ہوگا تو آئی او جائے گا اور وہ پیش ہوگا وہاں. وہ سسٹینیبل ہوگا یقیناً تبھی. کیا ابھی آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑا اور انہوں نے آپ کے سامنے اعتراف جرم کیا، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو عدالت کے ذریعے سزا ہوئی ہو؟ 1 2 4 6 10؟ اس کا ڈاٹا کیونکہ میں مینٹین نہیں کر رہا، اور یہ شاید حیات صاحب مینٹین کرتے ہیں، پولیس مینٹین کرتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کے لیکن پاس کیا ایسے کیسز ہیں جن کو عدالت سے سزا ہوئی ہے؟ ایسے کیسز ہیں جن کو سزا ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اب جو پرسنٹیج بڑھنا شروع ہوئی ہے وہ تقریباً ATT کورٹس کی 32% ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے. 32% رزلٹ آنا شروع 33% آنا شروع ہو گیا. ایک شارٹ بریک لے لیں، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آ جائیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میجر جنرل رضوان اختر ڈی جی رینجر سندھ ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کسی زمانے میں بہت زیادہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کراچی کے اندر TTP بہت تگڑی ہو گئی ہے، بڑی پاورفل پوزیشن میں ہے اور پیرلل سسٹم رن کر رہے ہیں سوراخ بورڈ اور کچھ علاقوں میں. آپ کی کیا اسسمنٹ؟ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی ایل پلانڈ ہے، اور وہاں پہ سیوک کمیونٹیز تک پوری طرح سے نہیں ملتی. یس، TTP نے انگریس کیا کراچی کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کیا، لیکن آج اس کا جتنا ہوا ہے اتنی وہ TTP مضبوط نہیں ہے. TTP کے دیکھیے پورے پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایک لہر موجود رہتی ہے، اس کے اندر ایب اینڈ فلو ہوتا رہتا ہے، اوپر بھی چلی جاتی ہے، کبھی وہ نیچے آ جاتی ہے. اس آرگنائزیشن کے لیے یا کہ اس جیسی باقی آرگنائزیشن کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک موٹر سائیکل، ایک رکشہ یا ایک گاڑی کو رگ کر کے کسی بھی جگہ پھاڑ دیا جائے. اس سے یہ سمجھنا کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک کہیں چل رہا ہو، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی اور یہ ٹھیک نہیں ہے. میری انفارمیشن جتنی مجھے اس وقت ہے، یقیناً اس کے اندر TTP جو ہے وہ بہت فعال نہیں ہے کراچی کے اندر. اور میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کراچی کے اندر TTP فعال نہیں ہے، ایک اکا دکا انسیڈنٹ میں تو وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، پرسوں ہی ہمارا ایک آپریشن ہوا میٹرو ویل سے آگے والے علاقے کے اندر، اور اس کے اندر تقریباً فیگ اینڈ آف دس آپریشن ہمارا انکاؤنٹر ہوا جس میں ایک ٹیررسٹ مارا گیا الانگ ود ہتھیار اور گرنیڈز اس کے پاس سے ملے تھے. سو اکا دکا ڈس آرگنائزڈ آن دی رن کہہ لیں آپ، ہائیڈنگ، وہ یقیناً ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں You think TTP is on the run in Karachi? I won't say on the run, but yes, in hiding. They are in hiding. Yes. اچھا جنرل صاحب، ہم یہ کچھ ٹی وی کے اوپر ہمارے وہ فوٹیج وغیرہ بھی کیمرہ مین نے دی ہوئی ہے، اسلحہ جو آپ نے پکڑا ہے، یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر TTP اتنی اسٹرانگلی پلیس نہیں ہے، ملیٹنٹ ونگز تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، ان کے اپنے نیٹ ورکس اتنے بڑے تو نہیں ہوں گے کہ باہر سے اسلحہ بھی لے کے آ رہے ہو. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ حیرت میں نہیں آئیں گے اگر میں یہ کہوں کہ TTP سے زیادہ اسلحہ باقی لوگوں کے پاس کراچی میں ہے. TTP سے زیادہ اسلحہ دوسرے لوگوں کے پاس؟ جی، TTP سے زیادہ باقی لوگوں کے پاس ہے. اگر آپ دیکھیں اس کراچی کی ہسٹری کے اندر بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ بہت سی جگہ سے آیا ہوگا یقیناً، اور چینل کیا ہے اس کا؟ کدھر سے آتا ہے؟ دیسی اسلحہ ہے، پاکستان کے اندر سے آتا ہے. درے والی سائڈ سے درے کا بنا ہوا ہے؟ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر آنے کے 3 مین راستے ہیں جو فریکوینٹڈ روٹس ہیں. ایک ہب چوکی ہے، ایک نیشنل ہائی وے اور ایک سپر ہائی وے ہے. ان کے اوپر 2 کے اوپر ٹول پلازاز بنے ہوئے ہیں اور ایک کھلا ہے جس کے اوپر چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر چیکنگ کا وہ نظام مربوط طریقے سے رائج نہیں رہا جو شاید ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ اوریجنیٹ کہاں سے کر رہا ہے؟ یہ اوریجنیٹ ظاہر ہے کہ جو دیسی ساختہ ہے وہ بہت سے مختلف جگہوں سے کرتا ہے. لوگ KP کا نام بھی لیتے ہیں. اسلحہ جب تک ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز چاہے وہ منشیات ہو، چاہے کوئی ہتھیار ہو، ڈیمانڈ ہو تو راستہ تو نکلے گا. لیکن ابھی کورٹ کے اندر پریزنٹیشنز ہو رہی تھیں تو سپریم کورٹ نے جب یہ سوال جواب کیے تو انہوں نے کہا نیٹو کا اسلحہ بھی یہاں بک رہا ہے. انہوں نے کہا افغانستان سے آتا ہے اسلحہ، وہ بھی یہاں بک رہا ہے. پھر آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں آپ نے کنٹینرز کا ذکر کیا، اس پہ بھی آؤں گا، لیکن آپ نے انڈین اسلحے کا ذکر کیا کہ انڈین اسلحہ بھی جو ہے کراچی کے اندر بھرا پڑا ہے. اس کی وضاحت چاہوں گا، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں، انڈین اسلحہ جب ہم کوئی بھی کہتا ہے، ایک اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وہ اس کی میک ہے، کیونکہ بہت ساری کاپیز بھی بنتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. لیکن جو اسلحہ اس وقت کسی بھی دوسری آرمی کے زیر استعمال ہو، اگر اس کی شبیہ یا اس سے ملتا جلتا یا اسی قسم کا اسلحہ ہمیں کہیں ملتا ہے
تو پھر یہ بات یقیناً آتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو اسلحہ انڈین آرمی کے استعمال میں ہے وہ آپ کو کراچی سے مل رہا ہے؟ جی بالکل، اور وہ کیونکہ انڈین میڈ نہیں ہے، وہ جہاں سے بٹ میڈ اٹ ہے از وہاں سے بینگ تو یوزڈ کہیں بائی انڈین آرمی، اٹ از یوزڈ بائی انڈین آرمی. نیٹو کا اسلحہ. نیٹو کا آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی 19,000 کنٹینرز والی. جی وہ میری ایکچول اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، اگر میں اس کے یہاں کر سکوں، اور میں نے اس کے اوپر لکھ کر بھی جمع کرایا ہوا ہے. بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو کہ 2006 اور 7 سے کنٹینرز کا معاملہ چل رہا ہے. شعیب سجل صاحب کی بڑی ڈیٹیل انکوائری تھی، نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور تاریخ میں بھی اویلیبل ہے. ایز ٹیکس امبرڈسمین انہوں نے وہ انکوائری جی بالکل کی تھی، اور اس کے اندر یہ ٹیکس کنٹینرز کا معاملہ اٹھا تھا. میری جو اس کے اوپر گزارشات تھی اس وقت کورٹ کے اندر بھی وہ یہ تھی کہ ہم نیٹو کے اسلحے کی بات کرتے ہیں، کراچی کے اندر جتنے جرائم ہو رہے ہیں اور جتنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کی جو فرنزکس ہمیں اویلیبل ہیں اس کے اندر 9mm اور 30 بور استعمال ہو رہا ہے زیادہ تر. بہت کم ایسے انسیڈنٹس ہیں جس کے اندر AK-47 یا کلاشنکوف عام لفظ میں جو کہتے ہیں آپ وہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنٹینرز آئے کوئی ایسے تھے بھی، تو یہی میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایسے آئے بھی تو وہ کراچی میں اندر استعمال ہوتے تو کہیں نظر نہیں آ رہے وہ سارے، کیونکہ نیٹو کا جو کیلیبر ہے وہ 5.56 ہے. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس کے کون کون سی میکس ہیں، وہ میک یہاں پہ بہت ہی کم نظر آتی ہیں. جو شوقین لوگ ہیں، کیا میں یہ یہاں پہ یہ ایزیوم کروں کہ آپ کی وہ جو سپریم کورٹ والی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 19,000 نیٹو کنٹینر اسلحے سے بھرے ہوئے پاکستان میں آئے اور کراچی میں آ کے اترے، وہ آپ اس کو واپس لے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 19,000 کنٹینر کراچی میں نہیں اترے. مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ اترے یا نہیں اترے، اور میں نے یہی کہا تھا بیکاز obviously I cannot go over the entire proceeding کہ اس وقت کیا تھا اس میں. لیکن یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو تاریخیں بتائیں جب یہ انکوائریز ہوئیں، یہ کنٹینرز کی فگرز بہت ساری اور بھی بہت پہلے سے چل رہی ہیں. یہ میں نے کوئی اختراع نہیں کی 19,000 کی یا کسی اور کی. کراچی میں کنٹینر سے اتر کے اسلحہ بکنا، یہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں، میں کچھ ایک سے ذاتی طور پر واقف ہوں جنہوں نے وٹنس کیا کہ کنٹینر سے اسلحہ نکل کے تو بک رہا ہے، ہسٹری موجود ہے اس کی. وہ اسلحہ کیسے وہ اترا کیسے شپ سے، اور شہر میں آ کیسے گیا اور بک کیسے گیا؟ ہم سب کی آنکھیں کیسے بند رہی؟ آئی تھنک وہ جو صاحب تھے جنہوں نے وہ فلم بنائی ہے آپ کو بتایا، آئی تھنک وہ بہتر طریقے سے شاید اس پہ روشنی ڈال سکے. میں اس کے اوپر شاید کچھ نہ کہہ سکوں. لیکن لا انفورسمنٹ کا، ہمارے انٹیلیجنس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، میکنزم ہے. صرف کسی ایک کو بلیم کرنا تو بہت آسان ہے میرے لیے. میں کہوں کہ میں قصوروار تھا، آپ کہیں آپ قصوروار. وہ نیٹ ورک کیوں نہیں کام کیا؟ وہ نیٹ ورک یقیناً کام کر رہا ہے، لیکن جو آرگنائزیشنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم، آئی تھنک جو ایک ٹرمنالوجی شاید آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی جس میں میرا خیال ہے ان کی اپنی ایک R&D ہے، ہر قسم کے ایسپیکٹ لک آفٹر کرتی ہے، جس میں پولیٹیسائزیشن آف کرمنالٹی اور کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہے. اور اگر یہ ٹرمنالوجی ایک کسی بھی معاشرے کا حصہ بن جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کام بھی اس طریقے سے نہیں ہو پاتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ کراچی جو اس وقت سچویشن ہے وہ کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہے، جس کے لیے بہت مشکل قسم کے فیصلے اور دیر پا قسم کے فیصلے لینے پڑے. جی، اور یہ ٹرمنالوجی میں نے مستعار لی ہے ایک اکانومسٹ کے آرٹیکل سے جو 2010 میں چھپا تھا. لیکن جہاں سے بھی لی ہے یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے اس وقت کہ کراچی کی پالیٹکس میں یہ کرمنلائزیشن جو پالیٹکس جو ہے یہ آپ کو بادر کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. جو یہاں بھتے کی سیاست ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ تو نہ ختم ہونے والی لڑائی. بھتے کا تو سمپل حل ہے، بھتا لینا بند کر دیا جائے. وہ تو ہوگا نہیں، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. تو وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر مجرموں کو پکڑنا ہے، اور جس کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. پکڑ پائیں گے انشاءاللہ. یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ اربوں روپے کی بلیک اکانومی ہے. پھر وہ یہ جو آپ کی لیاری والی سائڈ سے چلے جائیں، سپر ہائی وے والی سائڈ سے چلے جائیں، ٹرانسپورٹ کا جو بزنس ہے وہ بہت بڑا ایک مافیا ہے. بجری ریتی کے ٹرک کہتے ہیں، اس کے اوپر بڑا پیسہ بند. وہ کس کس کو ہاتھ ڈالیں گے؟ یقیناً سب کو ہٹ ڈالیں گے جہاں جہاں ہمارے پاس پروف ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 پرونگز بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل. اب یہ وہ ڈومین ہے جس کے اندر جب وہ ڈومین چلے گا اور وہ پرونگ چلے گا اور فعال چلے گا تو میرا خیال ہے ہمارا کام اور آسان ہوگا. ہمیں بہت کلیئرلی وہ ٹارگٹس نظر آئیں گے کون کیا کر رہا ہے، اور ہم اس پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. جنرل صاحب، آپ نے کچھ مشکل جگہ بھی گزاری ہیں. آپ وزیرستان میں بھی پوسٹنگ کر کے ہیں. بڑے ہارڈنڈ جو کرمنلز ہیں جو خود کو وہ بم پھاڑ کے کہیں پہ بھی جا کے بلو آف کر کے اور پورے فوج کو ساتھ شہید کرتے ہوئے وہ بالکل جھجکتے نہیں ہیں. وہ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. لیکن کراچی جیسے پاپولیٹڈ ایریا، اربن سینٹر، یہ ایک اور طرح کا چیلنج ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ حکومت کی سپورٹ کتنی موجود ہے آپ کے لیے؟ میرا خیال ہے ابھی تک تو ہے، اور یقیناً کوئی تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان رینجرز سندھ ہے، یہ کوئی کسی اور ملک کی فوج نہیں.
اگر اس کے اندر اسمال ٹیوننگ اور ٹویکنگ چاہیے، یقیناً ہم ان کے ساتھ مل کے اس آپریشن میں کرتے آئیں گے. سسٹین کرے گی، کیونکہ ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے پاکستان میں کہ آپ بڑی ہائی ہوپ سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، پھر ہمارے ہاں ایک نیا لفظ آ گیا ہے مصلحت. مصلحت ہونا تو پازیٹیو سینس میں یوز ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں اب یہ نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے. وہ بی بی نے اپنی کتاب میں ریکنسیلیشن بہت پازیٹیو وے میں اسے یوز کیا تھا کہ پاکستان میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اب ہم نیگیٹو سینس میں اس کو ریکنسیلیشن کی ضرورت پہ آ گئے ہیں. پولیٹیکل سپورٹ سسٹین کرے گی نواز شریف، فیڈرل گورنمنٹ، فوج، پروونشل گورنمنٹ، یہ آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے کہ کراچی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر آرڈر ہے کہ اسلحے سے، ناجائز اسلحے سے پاک کرنا ہے، امن لانا ہے. آپ کی کورٹ پھر آ کے کل آپ سے پوچھے گی کیا وہ سپورٹ برقرار رہے گی؟ کتنے پر امید ہیں آپ؟ میں پوری امید ہوں کہ وہ سپورٹ برقرار رہے گی. جی. جو لا کے اندر تبدیلیاں درکار ہیں آپ کو، جو آپ کی فورس کو وہ طاقت دے سکیں کہ آپ ان ایلیمنٹس کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں جو ابھی تک چھوٹ رہے ہیں، یا تھانوں سے چھوٹ جاتا ہے یا عدالتوں سے چھوٹ جاتا ہے، وہ ہو رہی ہیں اس مطابق جو آپ کی توقعات ہیں؟ جی، اس میں ہم یقیناً بڑی پیش رفت کی ہے ہم نے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 5 ڈسٹرکٹس ہیں کراچی میں اور 5 تھانے ہم نے مختص کروائے ہیں. وی ہیو ناٹ ٹیکن دیم اوور، بٹ ہم نے مختص اس طرح کروائے کہ اس کے اندر آئی اوز جو ہیں وہ شاہد حیات صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے پوسٹ کیے ہیں، جن پہ ان کو ٹرسٹ بھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اس کام کو ٹھیک سے چلائیں گے. پروزیکیوٹرز جو ہیں وہ اسپیشلی ہم نے اسپیشل پروزیکیوٹرز ہائر کیے ہیں اس کام کے لیے. آپ نے شاید خبر بھی اخبار میں پڑھی ہوگی، کچھ تھوڑی سی مس رپورٹنگ ہے اس کے اندر کہ بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. ایسا نہیں ہے. اس میں سے صرف 2 نے اپنی مجبوری، ذاتی مجبوری ہے، نہ ڈر یا کسی اور خوف کی وجہ سے نہیں، باقی لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے کیسز اس وقت چل رہے ہیں ان کے ہاتھ سے. جنرل صاحب، کراچی میں خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے، وہ آپ کو کسی طریقے سے دور کرنا پڑے گا. وہ وٹنس کے اوپر بھی ہے خوف کا ایلیمنٹ، وہ جج کے اوپر بھی ہے خوف کا ایلیمنٹ. یہاں تو ایک وہ پرائم منسٹر کے اوپر کیس لگ گیا، لیکن یہ ریالٹی ہے اس وقت پاکستان کی. جو آپ کی کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا کیس سننا اور اس کے اوپر فیصلہ دینا بہت آسان نہیں ہے. میں اس پروگرام کے شروع میں شاید کہا تھا کہ اٹس اے ٹیم ورک اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی ہیز ٹو کم اپ، اور جو ایکسپیکٹیشنز عام عوام کی ہیں ہم اس کو یقیناً اس کو پورا اترنے کی کوشش کریں گے. یہ فرمائے گا کہ یہاں کھالوں کے اوپر بھی لڑائی ہوتی ہے. یہاں پر آپ نے ابھی تو وہ محرم کا ذکر کیا، کچھ ایسی سینسٹیوٹی ہیں جن کا میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس طرح کی لڑائی کے اوپر یہاں ڈسکس ہم کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں سیکٹیرین ڈیوائڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ ہم نے خود سے پیدا کر لیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور اصل میں پیٹرن؟ یہ تو ایک میرا خیال ہے پورا ایک سیپریٹ پروگرام اس پہ چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے میں اتنا اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اس پروگرام اس کے حوالے سے کوئی روشنی ڈال سکوں، نہ میرا اتنا علم ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایک گروئنگ ریئلائزیشن ہے سیکٹیرین لیڈرشپ میں بھی کہ ہمیں اور اتفاق سے رہنے اور ان سارے ایونٹ سے گزرنے کی ضرورت ہے. اگر میں آپ کو پچھلے محرم کی بات بتاؤں تو اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں 2009، 10 اور پھر 11 اور 12 میں بات چیت کریں تو بتدریج بہت اچھی ایک پیش رفت ہو رہی ہے. جو کوارڈینیشن ہماری ہے مختلف مذہبی تنظیموں کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے حوالے سے کہہ لیں، ایک دوسرے کے برداشت کے بارے میں کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آ رہی ہے ایک بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور ابھی بھی ہماری جو ابھی محرم آنے والا ہے، کھالوں کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے آپ نے خود دیکھ لیا یہ عید کتنی پرسکون گزری. بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یہ عید بہت پرانی عیدوں سے مختلف تھی، جس میں کوئی ہم ان سے کھال مانگنے نہیں آیا. جس کو کھال جانی ہے اس کو پھر بھی چلی گئی. نو گو ایریاز کورٹ نے آپ سے پوچھنا ہے، میں بھی پوچھ لوں، کتنے باقی رہ گئے کراچی میں؟ کراچی میں نو گو ایریاز کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر یا گلی بھی نو گو ایریا ہے جہاں کوئی مجرم پنپ رہا ہے یا رہ رہا ہے. تو اس حوالے سے تو شاید بہت ساری جگہیں کوئی انڈیکیٹ ہمیں کر سکتا ہے. لیکن پاکستان رینجرز سندھ کے ایون لوکیشنز کے اوپر بھی جو نمبرز ہم نے عام عوام کے حوالے کر دیے ہیں، اگر کوئی بھی ہمارے پاس ایسی شکایت آئے گی کہ ایسا کوئی عام آدمی کسی ایریے میں جانے سے مجبور ہے اور نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، تو ہم یقیناً وہاں جا کے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ایک چیز میں صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نو گو ایریاز کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت سارے کانسیپٹس ہیں اور سبھی کانسیپٹس کو ہمیں ٹھیک کر کے نو گو ایریا کو ختم کرنا ہے. کل کا جو شام کالا آپریشن تھا، ہمیں اسی قسم کی انفارمیشن پہ ہم نے میٹرو ویل اور اس سے آگے والے علاقے میں کیا تھا. 3 انڈیکیٹ کیے تھے لاسٹ ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے. ان تینوں کے اندر ہم نے بے تحاشا نمبر آف آپریشنز ہم نے کیے، اور کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا علاقہ نہیں باقی رہ گیا جہاں پہ لوگ آ جا سکتے ہوں یا نارمل. آپ منگو پیر میں کسی وقت جانا چاہیں، یہ میری آفر ہے. کوئی بھی شخص چاہے میڈیا اینکر پرسن ہو، میڈیا سے ہو، جوڈیشری سے ہو، میں جس وقت دن کے رات کے کسی بھی ٹائم کے اوپر میں اس کو منگو پیر، کماری کالونی، کسی جگہ بھی لے جا سکتا ہوں. میری تجویز ہے آپ کے لیے کہ آپ کراچی کی میڈیا ٹیم کو لے کر وہ ایریاز جن کے اوپر بالکل عام فہم پورا پاکستان جانتا ہے کہ نو گو ایریا،
اب 5-7 لوگوں کی ٹیم کیمرہ ٹیم لے کر ضرور جائیے ان ایریاز میں تاکہ یہ اسٹیبلش ہو فیکٹ کہ اب نو گو ایریا نہیں ہے، نہیں تو ہمارے دلوں میں خدشات پہ بھی باقی رہ جائیں گے. ایکسیپٹڈ. اچھا بالکل پروگرام کے اینڈ کے اوپر آ رہے ہیں. پروگرام کتنا عرصہ چلانا ضروری ہے؟ کیونکہ ایک دم سے اس کو تالا لگا دیا جائے تو ہم وہ والی سچویشن نہ فیس کریں جو ہم نے 92 کے بعد فیس کی تھی، 96 کے بعد فیس کی تھی، یا 99 کے بعد فیس کی تھی. ورسٹ سیناریو. میں اس کو اگر آپ کو ہائپوتھیٹیکلی ایک مثال کے سے دوں، شاید عام لوگوں کے لیے بھی سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ یہ ایک ایسی ہائی وے ہے جو بہت دور تک چلی جا رہی ہے. آپ کی جس طرح سے موٹر وے ہے، آپ سمجھے موٹر وے ہے، موٹر وے کے ساتھ جو سائڈ روڈز ہیں، اب اس وقت ہم جو سفر کر رہے ہیں جو آپریشن والا ہے وہ ایک سائڈ روڈ پہ سفر کر رہے ہیں. ہمیں اس مین روڈ پہ آنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 پرانگز بہت ضروری ہیں. ایک پرانگ یہ ملٹری والا ہے جو چل رہا ہے ساتھ، دوسرا ایڈمنسٹریشن ہے، اور تیسری پولیٹیکل ول ہے اور پولیٹیکل مینجمنٹ ہے. اگر یہ سب چیزیں چلیں گی تو ہم اسی ہائی وے کے اوپر رہیں گے جو چوڑی بھی ہے، صاف ستھری بھی ہے، بغیر کھڈوں کے ہیں. جب آپ مین راستے سے اتر جاتے ہیں تو پھر آپ یہ جس طرح ابھی ہم کھڈوں میں اوپر نیچے پہاڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر چڑھ جائیں گے. اس کے لیے ٹائم فریم دینا شاید اس وقت اس لیے مشکل ہوگا کہ یہ 30 سال کی جو پرابلم ہے آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، اوپر نیچے ہوگا. ایک وہ ٹائم آئے گا جس کو ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے لمبے عرصے تک، اینڈ دین وی ول جمپ ٹو دی نیکسٹ تھریشولڈ. اور اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ منیمم 6 months. منیمم 6 منیمم 6 months. تو یو وانٹ ٹو سسٹین دس ایفرٹ ایٹ لیسٹ فار نیکسٹ 6 months، جس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہو، آپ آزادی سے کام کریں، اور جو مجرم پکڑا جا رہا ہے یا ملزم پکڑا جا رہا ہے اس کو عدالتوں میں ثابت کرنے کے بعد اس کو سزا دی جائے. Exactly. تو عدالتوں سے سپورٹ وی ہوپ کہ وہ بھی آپ کو ملے، کیونکہ قوانین میں حکومت کچھ تبدیلیاں کر رہی ہے. اینی کلوزنگ ریمارکس بیفور اینڈنگ دس پروگرام؟ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً کراچی کی عوام، نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کی عوام ڈیزرو کرتی ہے یہ پیس. اور جو ریزیلینس میں نے کراچی کے لوگوں میں دیکھی ہے، یعنی پھر بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں نارمل حالات میں شاید کسی اور شہر میں نہ چل پائیں لیکن کراچی میں چلتی ہیں. اس لیے دیر از اے ول، اینڈ آئی تھنک کہ جو اس وقت ایفرٹ چل رہا ہے اس کے اندر ہمیں ان کی مدد بھی درکار ہے، اور کوشش امید یہ بھی ہے، رکھنی چاہیے امید کہ اس کے رکھنی چاہیے، اور اس کے اینڈ پہ انشاءاللہ ہم ایک روشن دیکھ رہے ہیں. ایک اچھا امن کراچی کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. میجر جنرل رضوان اختر ڈی جی رینجر سندھ، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.